अस्सलामु अलैकुम। मैं रूम में दाखिल हुआ और दरवाजे को लॉक कर दिया और वो सहमी बैठी थी बिल्कुल चुप सी। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। इतना आहिस्ता जवाब था कि बहुत मुश्किल से मुझे सुनाई दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना कोट उतार के रखने लगा। कोट उतार कर उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हाल है आपका? वो सहमी सहमी थी। उसने आराम से बोला, जी ठीक हूँ। फिर मैंने पूछा कि थक गई होगी। वो कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो थकी हुई है। फिर मैं उठा और कोट की जेब से उसके लिए गिफ्ट निकाल कर लाया। वो अभी तक सर नीचे किए बैठी थी। मैं गिफ्ट लेकर उसके पास जा बैठा और उसे बोला, मेरी जान, अपने मुहाफिज के पास बैठी हो तो फिर भी इतनी डरी हुई क्यों हो? ये सुनकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा खिल उठा। शायद मेरी इस बात से उसे अपनायत का हौसला हुआ। खैर, मैंने गिफ्ट खोला, जो ब्रेसलेट था। मैंने प्यार से उसका हाथ उठाया और उसे गिफ्ट पहनाना शुरू कर दिया। जब गिफ्ट पहना दिया तो मैंने अपने हाथ से उसकी थोड़ी से उसका चेहरा ऊपर उठाया, जो तब से नीचे है जब से मैं रूम में आया। उसका चेहरा देखकर मैं प्यार से मुस्कुराया और बोला, मेरी ख्वाबों की रानी, तू मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या पूछना चाह रही है। खैर, मैंने उसे बोला, चले उठे, नवाफिल अदा करें और ईशा की नमाज भी। वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। मैंने बोला, आप चेंज कर लो ना। उसने चेंज किया और जब मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने हंस पड़ा, क्योंकि उसने अभी अभी नेकलेस वगैरह पहने हुए थे। मैं उसके पास गया और प्यार से उसका नेकलेस उतारते हुए उसके कान में आराम से बोला, ये इन कपड़ों में सूट नहीं कर रहे। वो भी हंसने लग गई और ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी हर बात की बात मुझे समझने लगी थी और खुशी इसकी बढ़ रही थी। खैर, हम दोनों ने नवाफिल अदा किए और नमाज भी अदा की और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की। फिर मैंने जाए नमाज पर ही बैठे बैठे बोला कि चलो खाना खाते हैं। दोनों आकर बैठ गए और मैंने खुद खाना लगाना शुरू कर दिया। वो पहले चुप थी, मगर अब उसके चेहरे पर खुशी सी थी। खाना पहले मैंने शुरू किया क्योंकि वो शर्मा रही थी। फिर मैंने चम्मच में चावल डाले और उसे खिलाने के लिए उसके मुंह के पास ले गया। वो मुस्कुराई और खा गई। खाना खा ही रहे थे कि वो मुझे अचानक से बोली, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे? उसने जब पूछा कि मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे, तो मेरी आंखों में पानी भरने लगा। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके उसकी तरफ देखा तो वो नीचे देख रही थी। उसे शायद शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वह समझ रही थी कि उसके इस सवाल की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुराया और बोला, पगली, तुम जान हो मेरी, तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद मैं मर जाऊंगा और मुर्दे का ठिकाना घर नहीं कब्रिस्तान होता है। वो मुस्कुराई और बोली, मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं हंसा और बोला, चुप करके ये सारा खाना ख़त्म करना है। वो भी हंसने लग गई। मैंने महसूस किया कि वो अब मुझे अपना मुहाफिज समझने लग गई थी और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वो बोली, आप रहने दें, मैं खुद कर लेती हूँ। इसकी इस बात ने जैसे मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और इसे प्यार से इसके कंधे से अपने बाजुओं से उठाया और इसे आकर बेड पर बिठा दिया। वो मुस्कुरा रही थी और साथ बोली, आप बैठ जाए ना, मैं कर लूँगी। मैंने इसे बोला, पगली, चुप करके बैठो, यहाँ तुम थकी हुई हो। खैर, फिर मैं भी इसके पास बेड पर आकर बैठ गया। टेबल से मैंने दूध का गिलास उठाया और इसे दिया कि पियो इसे। वो मुझे कहने लगी, पहले आप पिए। मैंने मुस्कुराकर गिलास इसके मुंह के पास ले गया। गिलास पर इसकी लिपस्टिक के निशान लग गए। फिर मैंने दूध इसकी लिपस्टिक निशान वाली जगह से पिया। वो सर नीचे करके मुस्कुराई। फिर मैंने गिलास साइड पर रखा और इसे बोला कि मैं कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप थकी हुई हो। अगर आप आराम करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकती हो आराम। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई
اور بولی آپ کے لیے تو میری جان حاضر ہے، آپ بس جاگنے کی بات کر رہی ہیں۔ اس کی اس بات نے تو پھر میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور دونوں تکیے بیڈ کے ساتھ رکھے اور خود ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اسے بھی بولا ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ جیسے پیچھے ہوئی تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے کندھے سے ٹیک لگا دی، مطلب اس نے اپنا سر میرے کندھے کے ساتھ رکھ لیا۔ میں نے اپنی بات شروع کی اور اسے بولا کہ مجھے صرف عزت اور وفا چاہیے، دے سکتی ہو ساری زندگی؟ وہ بولی ہاں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے بازو سے اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے بولا کہ اگر تم ان دو باتوں کا خیال رکھو گی نا تو تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے اور تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، شاید اسے اس بات کا پہلے پتہ نہیں تھا۔ خیر پھر میں نے اسے بولا کہ میرے والدین کی خدمت کرنا تمہارا کوئی فرض نہیں ہے، تم کرو گی تو اس گھر میں میری عزت ہوگی اور میری عزت ہوگی تو ساتھ تمہاری ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، شاید اسے میری بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی۔ پھر میں نے اسے بولا کہ تم میرے اندر رہتی ہو اور میں تمہارے اندر۔ یہ سن کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ جب ہم ایک دوسرے میں بستے ہیں تو ہم دونوں کی باتیں بھی ہم دونوں تک رہیں گی، نہ کبھی تم کسی کو بتاؤ گی نہ میں۔ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا۔ اور پھر میں نے بولا کہ یہ گھر جو پہلے میرا تھا اب یہ ہمارا ہے، مطلب ہم دونوں کا۔ اس گھر کی بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ تمہارے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی نیند میں تھی، مگر میں کچھ نہ بولا اور پھر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ یہ تھی گھر کی زندگی جو سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے شادی کر کے گزارنی پڑتی ہے۔ اب ایک بات بولتا ہوں کہ میری زندگی آج تم سے شروع ہوئی اور تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں مر تو سکتا ہوں پر کبھی تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، کسی غیر کو سوچوں گا بھی نہیں۔ آج سے میرا سب کچھ آپ تک محدود ہو گیا۔ یہ بات کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی، اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور ایک ہاتھ اپنے ساتھ، اور اس نے اپنا سر میرے بازو پر رکھا ہوا اور وہ گہری نیند میں سو گئی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا تو اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ یقین تو میری جو زندگی گزر رہی تھی اس سے لے کر آج تک کوئی انتظار جس نے مجھے سکون دیا، وہ انتظار آج اپنی رانی کے جاگنے کا انتظار ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے جاگنے کا انتظار کر کے۔ خیر انتظار کرتے ہوئے 2 گھنٹے گزرے، وہ اچانک سے جاگ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے پر اسے سلا دیا۔ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ میں اسے یوں ہی سوتا دیکھتا رہا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت گزر گیا اور نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ میں اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا پر نماز ادا کرنا تو فرض ہے۔ میں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے اسے پیار سے اس کے چہرے سے اس کو ہلکا سا ہلایا اور اس کے کان میں بولا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایسے ڈر کے اٹھی جیسے اس کا کچھ چوری ہو گیا ہو۔ اصل میں وہ بہت پریشان ہو گئی کہ آج کی رات اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور سوتی رہی۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا اب میں تمہارا ہوں اور میرا ہر دن ہر رات ہر پل تمہارے لیے ہے، پریشان نہ ہوا کرو۔ سوئی تھی، مجھے آج پوری رات تم کو جی بھر کر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ یوں بول کر میں نے اسے اٹھایا اور دونوں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر کے ہم نے دعائیں کی اور پھر دونوں نے تلاوت قرآن پاک کی۔ پھر میں اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسے رونے دیا، پھر اس کے آنسو صاف کیے اور پوچھا پگلی میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ نظریں نیچے کر کے بولی
آج میں کیوں سو گئی؟ میں مسکرایا اور اسے اپنی طرف کر کے اس سے کہا، میری جان، جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ رونا چپ ہو گئی، پر ابھی تک وہ مسلسل نیچے دیکھی رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری عزت، نہ کہ کوئی غلام، تو تم نیچے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پاگل ہو؟ تمہیں اوپر دیکھ کر جینا ہے، میرے ساتھ، میری عزت اور طاقت بن کر۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، ایک نہیں بلکہ 1000 پوچھو۔ تو اس نے کہا، آپ کی زندگی میں اور لڑکی بھی تھی کبھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہا کہ ہاں، ایک لڑکی تھی، اور شاید آج بھی وہ اس دل میں ہے، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی، تو اسے بھلانا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر وہ بولی، مگر جیسے آپ میرے ساتھ رہ رہی ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں میرے سوا کوئی ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اب جو لڑکی میری زندگی میں میری جیون ساتھی بن کر آئے گی، یہ دنیا اس کی قسمت پر رشک کرے گی۔ تو بس میں اب تمہیں اتنا پیار دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ انشاءاللہ یہ دنیا رشک کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ لیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے سب سچ بتا دیا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسے سچے اور مخلص ساتھی کی ہی تلاش تھی۔ میں نے کہا کہ بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا، اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا۔ میں کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ باتیں ہوتی رہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 بج گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آئی کہ ناشتہ لے لیں اپنا۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، آپ بیٹھے، میں لے کر آتی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے اور وہ بولی کہ ایک بات بولنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بولو۔ تو وہ بولی کہ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا۔ میں مسکرایا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ میں خود آپ کو سکھاؤں۔ وہ ہنسنے لگی اور ساتھ بولی، آپ؟ میں نے کہا، مجھے اتنا ہلکا مت لو، میں ہر قسم کی ڈشز بنا لیتا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم مل کے کام کیا کریں گے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ خود کو میرے ساتھ بہت محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اسی طرح زندگی بسر ہوتی رہی اور میں ہر روز اس کے ساتھ کچن میں کام کرتا اور اسے کھانا بنانا سکھاتا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنی خوش کیسے ہے، حالانکہ میری پہلی محبت تو مجھے کہتی تھی کہ تم کبھی ایک اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم ایک دن اس کی امی کے گھر گئے تو ماں باپ اپنے بچوں کے چہرے سے ان کے حالات جان لیتے ہیں۔ اس کے امی ابو نے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت پیار کیا، اتنا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور ان کا پیار مجھے بہت اچھا لگا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کی امی کے ابو کے ساتھ بہت پیار سے رہنے لگا۔ اسی طرح میری بیوی میرے گھر میں میرے ماں باپ کو بہت پیار کرنے لگی اور ان کو بھی امی ابو بلانے لگی۔ میں بہت خوش رہنے لگا اور میری بیوی بھی۔ ایک دن میری امی نے مجھے میری بیوی کو بلایا اور مجھے بولا کہ بیٹا، تمہاری بیوی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میری امی نے میری بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے، میں آج اتنی خوش ہوں کہ دل کر رہا ہے کہ اپنی جان آپ پر وار دوں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بس تم اسی طرح میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا اور دیکھنا میرا پیار ہر گزرتے پل میں تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور بولی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں مسکرایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بس اسی طرح آج میری شادی کو 3 سال ہو گئے، مگر کبھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ میری فرضی کہانی ہے۔ میں سب بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز انسان اور انسان کی عزت اور اس کا پیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی شادی کے بعد بس اپنی بیوی کو اپنے ہونے کا، اس کے ساتھ ہونے کا، اس کا محافظ ہونے کا احساس دلائیں، اور میری بہنوں، آپ بھی اپنے شوہر کی بات کو حکم سمجھ کر مانا کریں۔ انشاءاللہ کبھی کوئی بہن رسوا نہیں ہوگی۔